السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال عز اسمہ فی محکم الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ کا زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ آپ جوانان کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اے اہل ایمان، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں ان سے خداوند تبارک و تعالی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان جو ایمان لائے ہو، تم پر صیام روزہ واجب ہے، لازمی ہے، جیسا تم سے پہلے والوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم شاید اس سے تقویٰ تک پہنچ جاؤ۔ ماہ شعبان، یہ جو ماہ ہے وہ گزر چکا، اور اس پروگرام کا عنوان ہے آمد استقبال ماہ مبارک رمضان۔ آخری شعبان کا جمعہ تھا، ماہ مبارک شعبان کا آخری ہفتہ تھا۔ اسی ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ نورانی ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ نورانی خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قد اقبل علیکم شہر اللہ الاکبر۔ اے لوگوں، تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ کس نے رخ کیا ہے؟ شہر اللہ الاکبر، اللہ کے سب سے بڑے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے سب سے بڑے مہینے نے اور تمہاری طرف رخ کیا ہے ماہ خدا نے، خدا کے مہینے نے رخ کیا ہے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے ایک اقبال، الف قاف بے با الف اور لام، اقبال۔ اقبال کہتے ہیں رخ، یعنی جو رخ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جو رخ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقبال۔ اور استقبال کس کو کہتے ہیں؟ جو پروگرام کا موضوع ہے، ماہ مبارک رمضان کا استقبال، اس پروگرام کا موضوع ہے کہ آپ استقبال کر رہے ہیں۔ استقبال یعنی اس رخ کو قبول کرنا۔ اقبال یعنی رخ کرنے والا، استقبال یعنی اس رخ کو کیا کرنا، جو رخ کر رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ قبول کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے
استقبال۔ تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फस्तक़बिलू इलैहा, आप क्या करें कि आप बस तुम भी उसकी तरफ क्या करो, रुख कर लो, तुम भी उस तरफ उसके तरफ क्या कर लो, रुख कर लो। और ये महीना जिसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का, ये रहमतों का महीना है, इबादतों का महीना है, तौबा का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है। इसमें इंसान अपने नफ्स की तरबियत करता है। वो नफ्स जो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है, यानी ये नफ्स बिल्कुल इंसान का कसीफ हो चुका हुआ होता है। बाकायदा बहुत सारी बीमारियों ने इस नफ्स को जो है बीमार किया हुआ है। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। एक खूबसूरत सा प्लाट होता है, फिर उस खूबसूरत प्लाट के ऊपर कोई बंदा बिल्डिंग या कोई चीज़ बनाता नहीं है, तो फिर उस मोहल्ले के सारे लोग क्या करते हैं कि उस प्लाट के ऊपर सारे मोहल्ले की गंदगी जो होती है, यानी घर की जो गंदगी होती है, वो घर में पहले तो वो जमा करते हैं अपनी गंदगी, क्योंकि कोई भी घर के अंदर गंदगी नहीं करता घर के अंदर ही है, लेकिन वो जमा करता है, स्टोर करता है। फिर वो जमा की हुई गंदगी जो है उस प्लाट के ऊपर जाकर फेंकता है, और पूरा आप सोचें कि पूरा मोहल्ला जो है उस प्लाट के ऊपर जो है गंदगी फेंकता रहे मुसलसल बारहा। पूरी सोसाइटी, पूरा मिसाल आप ले लें कि हज़ारा टाउन के किसी साइड में एक खूबसूरत सा पहले आपने प्लाट देखा था कि आपकी नज़र से जो गुज़रा वो क्या था, खूबसूरत था, सही था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर तामीर नहीं की, उसको मज़ीद खूबसूरत नहीं बनाया, उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग कायम नहीं की, उसकी कोई तरबियत प्लाट की नहीं की। तरबियत से मुराद यानी कोई उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो फिर लोग क्या करते हैं, वो गंदगी उधर जाके फेंकते हैं। क्या करते हैं? फेंकते हैं। फिर वो जो प्लाट है जो पहली हालत में था, ये 2, 3, 4, 5 महीने के बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद फिर वो उसी हालत में नहीं रहता। दुनिया और जहान की गंदगी उसके ऊपर पड़ी हुई होती है। अब आप यहाँ पर सोचें कि आपने उस प्लाट की क्या करनी है, सफाई करनी है, आप उस प्लाट को साफ करना चाहते हैं। इसी तरह है, हम 11 महीने मसलन हम अपने घर में अपने बचपन से लेते हैं ये मिसाल कि हम बचपन से अपना जो नफ्स है हमारा, उस नफ्स के ऊपर क्या काम करते हैं हम बचपन से, हम उस नफ्स की किस तरह सफाई करते हैं। बचपन है, बचपन के अंदर हमारे ही घर में हमारे ही वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे गलियों के दोस्त, और ख़ास करके हमारे जो यानी शॉपों पे बैठे हुए दोस्त होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो दुनिया और जहान की गंदगी मसलन वो हमारे ऊपर फेंकते रहते हैं। हमें यानी अपने हिसाब से वो जो है हमारे नफ्स के हवाले से वो कुछ हमारे नफ्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये मौका आता है इस महीने के अंदर, खुदावंद तबारक व तआला आपको उस गंदगी को साफ करने का मौका देता है। खुदा कहता है कि आ जाओ मेरे अब्द बन जाओ। क्या बन जाओ?
میرے عبد بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، اور اس مہینے میں جتنی بھی نجاستیں ہیں جو آپ کثیف ہو چکے ہیں، باقاعدہ آپ کے اندر گند بھر چکا ہے، وہ سارا صفائی کرنا چاہتے ہو، اس کو صاف کرنا چاہتے ہو، تو پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ۔ اس اللہ کے اس مہینے نے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے، اور آپ بھی کیا کرو، اس کے طرف رخ کر لو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ پلاٹ کو صاف کرنا چاہیں گے تو اس پلاٹ کو صاف کرنے کے لیے کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے؟ پلاٹ کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی انسان کو زیادہ، یعنی ایک تو قوت چاہیے اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے، اور ٹائم بھی چاہیے اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے، اور بڑی ہمت چاہیے، اور بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس پلاٹ، اس گندے پلاٹ کو، اس گندگی پڑا جو پورا کیچڑ ہے، سیاہ کیچڑ، اس سیاہ کیچڑ کو پاک کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ طاقت چاہیے۔ وہ طاقت جب آپ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، تب اس کے بعد وہ پلاٹ اس قابل بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی اس پلاٹ کے اوپر کوئی خوبصورت سی عمارت بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ آتا ہے آپ کے درمیان، اور ایک انسان کے نفس کا کیا کرتا ہے، یہ انسان کے نفس کے اندر جو ہے مبارزہ پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مبارزہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے نفس کے اندر جب مبارزہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان جب اپنے نفس کے اندر مبارزہ پیدا کرے گا تو پھر خود اپنی ذات کے خلاف جو مبارزہ کرے گا، پہلے تو اپنی ذات کے خلاف مبارزہ کرے گا، قیام کرے گا کہ جتنی گندگیاں تھیں اس کو پاک کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ جو کثافتیں تھیں، جو کثیف تھا، یعنی یہ کثیف بن چکا تھا، جو کیچڑ اور گندگی جو اس کے اندر آ چکی ہوئی تھی، اس مہینے کے ذریعے سے، اس مہینے کی ضیافت کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ یہ پاک کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ اور روزے کے حوالے سے میں کہتا ہوا چلوں کہ روزہ یہ رسمی نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ اس کو اس طرح اگر لے لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سحری و افطاری کا نام روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے اغایون۔ سحری اور افطاری کا نام روزہ نہیں کہلاتا۔ یہ سحری اور افطاری کے درمیان والا جو ٹائم ہے یہ روزہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثلاً اسلام میں ہے نا تقوی، یہ روزہ اپنے اندر تقوی لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے؟ تقوی لے کے آتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک آئسولیشن ہے، آئسولیشن ہے، آپ کو روکتا ہے، جو آپ کی جان، جو آپ کی جان ہے نا، آپ کی جان، جو آپ کی جان کے لیے جو چیزیں مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، ان چیزوں سے آپ کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ دفاع اور سلسلہ حفاظت خدا نے انسان کے لیے یہ بنایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اور روزے کا میں نے کیا ترجمہ کیا کہ روزے کا معنی کیا ہے؟ تقوی۔ ایک تو یہ ہے کہ تقوی حاصل کریں آپ، اور تقوی یعنی انسان اپنی ذات کو بچائیں۔ اسی کے مقابلے میں ایک اور لفظ آتا ہے تقیہ۔ کیا آتا ہے؟ تقیہ۔ تقیہ یعنی جان کی حفاظت، ذات کی حفاظت نہیں۔ تقیہ یعنی دین، خود قرآن بتاتا ہے، قرآن میں ہے کہ تقیہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ نے دین بچانا ہے۔ کیا بچانا ہے؟ دین بچانا ہے۔ جب آپ نے دین بچانا ہے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تقیہ کریں گے۔ اور جب آپ نے اپنی جان بچانی ہے، اپنا نفس بچانا ہے، تو آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنی ہے، تقوی اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے متعلق حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا صلوات پڑھ دیجیے۔
سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ یہ خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بی بی فرماتی ہیں کہ روزہ پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ منہ کا بھی ہوتا ہے اور آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ بی بی فرماتی ہیں، اور تمام آپ کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، یہ بی بی فرماتی ہیں۔ بہرحال اگر رسوماتی روزہ ہے تو پھر یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر آپ خدا کے عبد نہیں بن سکتے، خدا کے بندے نہیں بن سکتے۔ آپ یعنی آپ اگر کہیں کہ میں مثلاً دیندار ہوں، یعنی دین ہوتے ہوئے بھی آپ بے دین ہیں، پھر اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، متقی ہوں، آپ متقی بغیر تقوی کے نہیں بن سکتے۔ یعنی میں نے کہا کہ دین ہوتے ہوئے آپ دیندار نہیں ہو سکتے، عبادتیں کر کے بھی آپ عابد نہیں بن سکتے، مسلمان ہوتے بھی، ٹھیک ہے، آپ اسلام سے دور ہیں، مسلمان ہوتے بھی آپ اسلام سے دور ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، کہ آپ کہتے ہیں خود کو کہ میں مومن ہوں لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے، آپ جتنا خود کو مومن کہیں آپ مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مسجد کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، مسجدیں ہیں یہاں پہ ہیں بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن مسجدوں کے ہوتے ہوئے اگر ابرار مسجدوں سے ہم دور ہیں دور ہیں، یہی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس علم تعلیم نہیں ہوتی، استاد موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوتی، قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، قرآن ہے ہدایت نہیں ہے۔ بہرحال میں نے 20 منٹ کے اندر ختم کرنا تھا۔ کیا کہا کہ یہ ایک مبارزہ ہے جو انسان اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے، یہ مبارزہ خود اپنے نفس کے خلاف، نفس امارہ، کیونکہ انسان جو ہے اگر یہ مبارزہ نہیں کرے گا تو پھر یہ تقوی سے دور ہے، پھر یہ روزہ اس کو فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ دین اس کو فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ قرآن اس کو فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ مسجد اس کو فائدہ نہیں دیتی، پھر یہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ استاد اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ جتنے بھی استاد آ جائیں اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ استاد کے پاس جاتا ہے پڑھتا ہے لیکن تعلیم نہیں ہے، اگر تقوی اس نے حاصل نہیں کی تو یہ تعلیم۔ تو رسوماتی ایک روزہ ہوتا ہے جو ہم ہر سال کیا کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ تو ہمارا روزہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا روزہ رسوماتی نہ ہونا چاہیے۔ اگر رسوماتی روزہ ہے تو رسمیں آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گی، نہیں دیتی۔ یہ قانوناً آپ سمجھ لیں، باور کر لیں کہ جو بھی رسومات ہیں، چاہے مذہبی رسومات ہوں، غیر مذہبی ہوں، ہندی ہوں، کلچرلی ہوں، ٹھیک ہے، ہزارگی ہوں، سندھی ہوں، جو بھی رسوماتی ہوں وہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، فائدہ آپ کو نہیں دیتی جو رسومات ہیں۔ تو اسی حوالے سے اگر آپ کا روزہ رسوماتی ہے، سحر و افطار تک مشتمل ہے کہ سحر کرنی ہے اور افطار کرنا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں، تو یہ آغایون روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں کہلاتا۔ یہ اس کے درمیان جو ہے، جو سحر اور افطار کے درمیان والا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو خدا کیا کہتا ہے، یہ روزہ ہے۔ وہ کیسے گزارنا ہے آپ نے؟ سحری کے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں، ابھی ماہ مبارک رمضان کا مثلاً آج ہے، پہلا روزہ ہوگا،
اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے کوئٹہ میں رش تھی، بہت زیادہ رش تھی. کیا کر رہے تھے بھائی وہ سحری اور افطاری کے لیے سامان خرید رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سحری اور افطاری کے لیے کیا کر رہے تھے؟ سامان خرید رہے تھے. جگہ نہیں تھی، یعنی آپ اپنی منزل تک پہنچے باقاعدہ ٹائم لگتا تھا، اتنا رش تھا، زیادہ اتنی بھیڑ تھی. یہ سارے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ سحری اور افطاری کے لیے خریداری کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے. آپ نے اپنے نفس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ جو گندگی کا پلاٹ ہے، یہ جو گندگی کا ڈھیر ہے، جو پورے اتنے 11 مہینے یہ جو کیچڑ آپ کے اندر دوستوں نے پھینکا، یاروں نے پھینکا، آپ کے رشتہ داروں نے پھینکا آپ کے اس پلاٹ کے اوپر، اس پلاٹ کی صفائی کب کرو گے؟ یہ صفائی اس مہینے میں ہوگی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارا روزہ، معذرت کے ساتھ میں ختم بھی کر رہا ہوں انہی جملوں پہ، کہ ہم تمام 30 روزے رکھ کے اور تمام روزے رکھ کے عید کی رات کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ یعنی یہ 30 دن کے مسلمان جو ہیں، ہمارے استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں نا، پاکستانی 14 اگست کو پاکستانی بن جاتے ہیں. اور یوم فلسطین کے حوالے سے ریلی نکال کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں مظلوم کے حامی ہیں. اور بہت سخت باتیں ہیں، معاف کیجیے گا کیونکہ یہ شاید لائیو بھی جا رہا ہے. تو ہم محرم میں کیا بن جاتے ہیں؟ عزادار بن جاتے ہیں. محرم میں عزادار، 14 اگست کو پاکستانی، اور رمضان میں مسلمان. رمضان میں کیا بن جاتے ہیں؟ پکے مسلمان، مومن بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب عید آتی ہے، یہ وہی ہے جس طرح خاص کر کے ہمارے سندھ میں ہوتا ہے. یہاں پہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہ ہو. کوئٹہ میں ساری رات شب بیداری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محرم میں شب بیداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور پھر فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فجر کے ٹائم پہ سو جاتے ہیں. یہ ہم رسمی مسلمان، ٹھیک ہے، ان رسومات سے نکلیں اور حقیقت کی طرف سفر کریں. رسمی مومن نہ بنے، رسمی مسلمان نہ بنے. اور عید کی رات جو 30 دن آپ نے روزے رکھے، آپ نے اپنے نفس کی تربیت کی، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، آپ نے خود کو خدا کا عبد بنایا، اور آپ نے ایک مشق کی ہے. ایک روزہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے وہ کافی ہے مشق کے لیے. خدا کیا دیتا ہے؟ 30 دن دے رہا ہے کہ کیا کرو؟ آپ مشق کرو، ریہرسل کرو. اور ہم 30 دن روزے رکھنے کے بعد ساری جو کچھ بنایا ہوا ہوتا ہے عید کی رات ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ان کو ہر نافرمانی کرتے ہیں، ہر نافرمانی کرتے ہیں، ہر جو نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی جو عبد کے خلاف ہے، بندے کے خلاف ہے، جو نافرمانی عبد کو معبود سے دور کر سکتی ہے، وہ ہر نافرمانی عید کی شب کو ہم کرتے ہیں. یہ ہمارے جو آج کے 20 منٹ کا مجھے کہا گیا تھا، آج کے جو ہے استقبال آمد
ماہ مبارک رمضان کے موضوع کا خلاصہ ہے کہ خدا را خود کو خدا کا عبد بنائیں، اور یہ موقع ہے، یہ خدا موقع دیتا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے نے آپ کی طرف کیا کیا ہے؟ رخ کیا ہے، اور آپ بھی کیا کرو؟ اس مہینے کی طرف کیا کرو؟ اس شہر اللہ کی طرف، خدا کی طرف رخ کر لو۔ اور اتنی جملات کے ساتھ ساتھ میں ختم کرتا ہوں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی سے ملتمس ہیں جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، یہ پروگرام اپنی بارگاہ الہی میں خداوند تبارک و تعالی قبول اور مقبول فرمائے، اور جن کا جس حوالے سے بھی اس پروگرام میں تعاون ہے، پروردگار وہ تعاون اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوات پڑھ دیجئے۔